बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़िश्ता माह आईन पाकिस्तान में कुछ तरामीम की गईं। एक तरमीम ख़त्म नबूवत क्लॉज़ के हवाले से भी थी, जहाँ पर हल्फनामे को तब्दील करके इकरारनामा कर दिया गया। जैसे ये क्लॉज़ सामने आया, जैसे ये तब्दीली सामने आई, सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान में तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज दिखाई दिए। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए और कहा कि ख़त्म नबूवत के साथ, इस क्लॉज़ के साथ किसी किस्म की तब्दीली हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में डेमॉन्स्ट्रेशंस हुई और अगले दिन ही हुकूमत पाकिस्तान ने ना सिर्फ माफ़ी मांगी, बल्कि जिस लफ्ज़ को, जिस क्लॉज़ को हल्फनामे से तब्दील करके इकरारनामा कर दिया था, उसको भी तब्दील किया। जो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हैं जाहिद हामिद, उन्होंने भी माफ़ी मांगी और उनके बिहाफ पर बहुत से रहनुमाओं ने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि क्लैरिफिकेशंस भी दी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ साहब से कहा कि लोग हमारे गले पड़ जाएंगे, ये इतनी बड़ी गलती आपने आखिर किस तरह से की, और किसी भी मुसलमान को यह कबूल नहीं है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से किसी भी किस्म की तब्दीली की जाए। हर मुसलमान का ये ईमान है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत अहज़ाब में फरमाते हैं, नहीं है मोहम्मद बाप किसी के तुम्हारे मर्दों में से, लेकिन रसूल हैं अल्लाह के और आखिरी हैं नबियों में, और अल्लाह है हर चीज़ से वाकिफ़। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा चुके हैं कि वो आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। तो कोई भी मुसलमान, मैं, आप, देखने वाले और हमारे लाखों करोड़ों सारिफीन इस बात से मुत्तफ़िक थे कि जैसे ही ये तब्दीली की गई, उस पर हुकूमत को ना सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि वापस जो हल्फनामे को तब्दील करके इकरारनामा लिखा गया उसको भी तब्दील कर देना चाहिए। मगर अब बहुत से दिन बीत चुके हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का धरना इस्लामाबाद में जारी है और इस्लामाबाद में डेमॉन्स्ट्रेशन उनका जारी है। खादिम हुसैन रिजवी साहब उसे लीड कर रहे हैं। नामवर मजहबी स्कॉलर हैं और उनकी तकारीर आप सुनते रहते हैं। अब कब तक ये डेमॉन्स्ट्रेशन जारी रहेगा, एहतजाज कब तक जारी रहेगा, ये तो वो बता चुके हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब कि जब तक पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देते, वो इस्लामाबाद से उठने को तैयार नहीं। इस्तीफ़ा आएगा, उसके बाद फिर नेगोशिएट करेंगे, बात करेंगे और फिर देखेंगे अगर हुकूमत ने माना तो वो वहाँ से उठ जाएंगे। एक FIR भी कट चुका है खादिम हुसैन रिजवी साहब के ख़िलाफ़ और एक दरख्वास्त भी आज पटिशन दायर की है राना अब्दुल क़य्यूम एडवोकेट, फॉर्मर चीफ वारंट ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो कुछ बात करेंगे आज। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। वो इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर उनका प्रोटेस्ट जारी है और वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से आपका ये प्रोटेस्ट जारी है और आपकी अक़ीदत और मोहब्बत पर भी शक नहीं किया जा सकता, चूँकि अब सर्दी भी है, आप ख़ुद भी व्हील चेयर पर हैं और आपके जितने चाहने वाले हैं या जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का हिस्सा हैं, वो इस सर्दी में कोई ज़मीन पर है, कोई ट्रक पर है, कोई फुटपाथ पर है और इस तरह से आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सवाल खादिम हुसैन रिजवी साहब, चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, तो उसी हवाले से हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी अक़ीदत एक तरफ, आपके जो नेक इरादे हैं वो एक तरफ, क्या आप ये समझते हैं एक मजहबी स्कॉलर, एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि किसी भी ग्रुप, खा वो मजहबी हो या सियासी, उसको ये हक़ और इख्तियारात आइन की तरफ से हासिल हैं कि वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को मुंजमद कर दे, ब्लॉक कर दे और स्टेट की ना माने, स्टेट के ख़िलाफ़ जाए? क्या आप ये समझते हैं? ये तो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। इसके लिए पूरे जहान भी उजड़ जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए तो सहाबा ने सबसे बड़ी कुर्बानियाँ दी और ख़ास कर ख़त्म नबूवत के लिए जंग यमामा में 1200 सहाबा शहीद हो गए, जिनमें से 11 बदरी सहाबा भी थे। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पूरी सल्तनत जो है वो दाव पर लगा दी थी, चाहे बदरी हो या गैर बदरी हो, हुजूर की ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए यमामा पहुंचे। दो रोडें बंद होने से पाकिस्तान वालों को तकलीफ हो गई। ये तो सारे जहान एक आन में भी रब तबाह कर देना। हुजूर की नामूस के मुकाबले में इम्तिहानों की कोई हैसियत नहीं है। हमें कोई नया दीन मत पढ़ाए, हमने पढ़ा हुआ है।
نہیں آپ کو بالکل ہم دین نہیں پڑھا سکتے، بالکل آپ مذہبی اسکالر ہیں اور آپ اپنی بڑی حیثیت اور بڑا اونچا نام رکھتے ہیں، لیکن رضوی صاحب کچھ تکالیف تو لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ ایک گزشتہ ہفتے ایک بچہ 8 مہینے کا وہ بھی فوت ہو گیا، پمز ہسپتال جب جا رہا تھا، اس کی پاکستان پینل کوڈ 322 کے تحت اس کے قتل کی بھی جو اس کے قتل کی FIR ہے وہ آپ کے خلاف کٹی ہے۔ گردنیں لے کر آئے ہیں، بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر بچہ ہماری وجہ سے مرا ہے تو پھر بعد میں ہمیں تختہ دار پر لٹکا دینا، پہلے زاہد حامد کو تو باہر لاؤ نا، پھر بعد میں مولی خادم بھی 320 بھگت لے گا۔ جی اچھا، پہلے ان کو زید حامد کو اتارا جائے اور پھر آپ وہ جو بھی آپ کے مطالبات ہیں 7 وہ ہم نے پڑھے ہیں، پھر اس پہ عمل ہوگا۔ اور خادم حسین رضوی صاحب، آپ کا سٹائل بھی کچھ سخت ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ تھوڑا کرخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پر آپ کے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے ہیں وہاں پر کچھ ناقدین بھی ہیں، جیسے کہ آپ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف عبدالستار ایدھی، بہت سے دانشوروں کے بارے میں سخت لہجہ بھی استعمال کر چکے ہیں، اور یہ آپ کا سٹائل ہے، اس پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں اس بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ آپ مجھے بتائیں۔ الحمد سے لے کر قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں 400 قرآن بلگرام بیس میں کس نے جلائے؟ جی ہیلو جی جی جی، آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی خادم حسین رضوی صاحب۔ میں نے کہا جی لوگ تو قرآن مجید کو بھی جلاتے ہیں امریکہ میں کہ یہ دہشت گردی کا سبب دیتا ہے۔ 400 قرآن کے نسخے بلگرام بیس پر کس نے جلائے؟ جی بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ ایسا ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو صرف امریکی فوج پر پستل تاننے کی وجہ سے 86.5 سال کی قید کس نے سنائی؟ جی افغانستان میں کنٹینروں میں بند کر کے مسلمانوں کو کس نے جلایا؟ مجھے یہ بتائیں۔ امریکہ نے۔ برما کی چیختی ہوئی بچیوں، دودھ پیتی ہوئے بچے اور بچیوں اور بچوں کو کباب کس نے بنائے؟ میں تو صرف بات کرتا ہوں، اتنا درد ہے تو پوری امت کو انہوں نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اقبال قلندر لاہوری جب یورپ میں گئے نا، واپس آ کہنے لگے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فرزاد سیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز کو تعمیر جہاں خیز، اد خوابے گراں خوابے گراں خوابے گراں خوابے گراں کے۔ اقبال کہنے لگا میں نے وہاں چنگیز خان سے بھی زیادہ بڑے ظالم پائے۔ اے مسلمان اٹھ، اپنی دین کی حفاظت کر، اپنی ملت کی حفاظت کر۔ کہتا ہے ان ظالموں سے تمہیں کس خیر کی امید ہے؟ ہاں در جنیوا چیز خیر از مکر و فن، اے تمہیں میشوان نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے اقوام متحدہ میں وہاں مکر اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں صرف یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ تو افغانستان کو پکڑ لے، میں عراق کو پکڑ لیتا ہوں، کشمیر کو پکڑ لے، میں فلسطین کو تباہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہ میری سختی نہیں ہے، یہ تو دینی غیرت کے مظاہرے ہیں جس کو لوگ سختی سمجھتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اقوام متحدہ میں آپ نے کہا کہ وہاں پر ڈرامہ کیا جاتا ہے، مگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کو بلاک کرنے سے یا سڑک روکنے سے اور ایسے اگر سخت الفاظ استعمال کرنے سے مسائل کا حل مل سکتا ہے؟ نہیں سخت تو یہ قرآن و حدیث میں بتائے نا، میں اقبال کے اگر آپ کو شعر یہاں سنا دوں تو پھر آپ نے فون بھی بند کر دینا ہے۔ اقبال نے مجھ سے بھی سخت باتیں کی ہوئی ہیں لیکن ان کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا۔ جی اقبال کہتا آج فریبی ہو اگر خواہی امان اشتران اشنا زہود خود برا۔ اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ امن اور سکون چاہتی ہے تو کبھی بھی یورپ کے اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا، اور نقطہ کو نمی گنجت در سخن یک جہاں شوق یکیتی فتن۔ اقبال کہتا ہے میں یورپ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایسے ایسے فتنے سوچے جاتے ہیں، ایسی ایسی سازشیں تیار ہوتی ہیں کہ وہ لکھنے میں تو نہیں آ سکتی لیکن پوری دنیا کو طے و بالا اور پورے جہان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی۔ ٹھیک ہے، اچھا خادم حسین رضوی صاحب آپ موجود ہیں اسلام آباد میں اور آپ کا پروٹیسٹ جاری ہے۔ اب یہ جس جگہ پر آپ کا پروٹیسٹ، جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جب بارش ہمارے نوجوانوں نے اپنی قمیصیں بھی اتار دی کہ یہ ٹھنڈ، یہ موسم، یہ بارشیں ہمیں ناموس رسالت سے نہیں روکتی۔ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ صرف رسول اللہ کی محبت ہے، وہی محبت ہے جس کی وجہ سے صحابہ تہ بند باندھے ہوئے میدان احد میں چلے گئے تھے اور پیٹوں پر پتھر باندھ کر بھی خندق کھودنے کے بعد مٹی کو ہٹا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کو قرآن نے بھی بیان کیا اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب
اگر اس جگہ آپ کے غلاموں کے علاوہ کوئی ہوتے تو اتنا خوف تھا کہ ان کے منہ جو ہے دل ان کا منہ کی جانب سے باہر آ جانا تھا، لیکن یہ آپ کے غلام تھے. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. آپ نے وہ منظر دیکھا تو کہا آج ہی تو لطف آئے گا لڑنے کا، ایک طرف کھانا بھی نہیں ہے، 25,000 کا لشکر آیا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منظر دیکھ کر میرے حبیب آپ کے غلاموں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا خادم حسین رضوی صاحب، آپ کے بیانات تو ہم سنتے رہتے ہیں اور پوری قوم ہی سنتی بھی ہے، فالو بھی کرتی ہے آپ کو، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے مقصد حیات یہ ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آقا کی ناموس پر پہرا دینا. اس سے بھی ہم واقف ہیں، مگر آپ جو جس طرح سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے تو پھر ہر کوئی گروہ اٹھے گا اور اسٹیٹ کو چیلنج کرے گا؟ چونکہ جہاں پر آپ موجود ہیں یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ جگہ مختص کی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ درکار ہے جو آپ نے نہیں لیا، اور آپ نہیں سمجھتے کہ مسئلہ کوئی سیاسی کوئی مسئلہ ہو نا، کوئی جماعت کا مسئلہ ہو. یہ 3 دن یہاں سے پنڈی سے لاہور روتا ہوا نہیں گیا، اس کو چٹی روڈ ہی ملا تھا. آپ نے اس وقت اس کو گراؤنڈ دے دینا تھا نا، بھائی آپ چٹی روڈ بند نہ کریں. اور بڑے بڑے توتے لگا کر اور لالا موسیٰ میں بچہ مارا تو کہا اس کے داماد نے کہ یہ شہید جمہوریت کا پہلا شہید ہے. جب یہ پنڈی سے چلنے لگا تھا تو اس میں گراؤنڈ دے دینا تھا نا، وہاں یہ شور مچاتا رہتا مجھے کیوں نکالا. اس وقت سب کچھ جائز تھا، صرف اس کی ذات کے لیے، چور کے لیے، اور اب حضور کی ختم نبوت کے لیے ہمیں گراؤنڈ دے دیا جاتا. یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ سب کچھ حضور کے لیے. اگر حضور کی ختم نبوت پر پہرا نہیں ہے تو ان سڑکوں کو چاٹنا ہے کسی نے، اور ان روڈوں پر گاڑیاں دوڑا کر یہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، جس طرف سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور ہی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اس طرح سے آپ نے کہا وہ چور اور یہ کرپٹ پولیٹیشین، مگر آقا کے نمائندے تو آپ ہیں نا، آپ تو بڑے پولائٹ اور ہم آقا کے پھول کی طرح تعلیم کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں نا. اس پر تو صحابہ نے سارا کچھ قربان کر دیا. اب آپ یہ اس قوم کو بتایا جو نہیں گیا، اس کو تو صرف یہ بتایا گیا وہ مائی حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں، یہ حدیث کہیں بھی نہیں ہے. جو رسول اللہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھنے دیتے تھے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوڑا مائی پھینکنے کے لیے آئے گی. کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ حدیث نہیں پڑھی، یہ تو گھڑی گئی بات. یہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آواز بلند ہو گئی حضور سے. اسید بن عزیر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، فرمایا تو جانتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ اگرچہ وہ آیت نازل تو ایمان والوں کے لیے ہوئی تھی، میرے آقا نے بھی ان کو نہیں روکا. یہ اسید بن عزیر، یہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ تو مسلمانوں کے لیے. اسید بن عزیر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو جانتا ہے تو بات کن سے کر رہا ہے؟ اب دوبارہ تیری آواز بلند ہوئی تو میں تیری گردن اتار کے رکھ دوں گا. یہ دین بتایا. اقبال کہتے ہیں بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ٹھیک ہے. خادم حسین رضوی صاحب، آپ پر ایک FIR ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، 322 کی پینل کوڈ، اور ایک درخواست ہے آپ کے خلاف. اس کا بہت اچھا ہے، الحمدللہ میرے خلاف حضور کے ناموس کے لیے 10 اور بھی کٹے تو کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ صحابہ کی گردنیں کٹ گئی، کیمیں بن گئے، تو مولوی خادم اگر حضور کی ناموس کے لیے چلا گیا تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہو. مگر جب یہ زاہد حامد صاحب، میں ان کے ایڈوکیٹ نہیں ہوں، میں ان کا نام ہے، ان کی وکالت کر رہا ہوں، مگر انہوں نے معافی مانگی اور کہا یہ کلیریکل مسٹیک تھی، ایک دفتری غلطی تھی. یہ صاحب نہیں ہے، مجھے بتائیں. یہ صاحب نہیں ہے، یہ بہت بڑا ختم نبوت کا مجرم ہے. ہاں، صاحب جو ہے وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہو. یہ صاحب نہیں ہے، یہ بہت بڑا رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے اور بہت بڑا غدار ہے، جس نے اہل پاکستان کے نہیں پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کو اس نے زخمی کیا، رنجیدہ کیا، اور اب یہ مظلوم بنتا ہے. ایسے اب نہیں ہوگا. ہاں، اس ظالم کو باہر نکالے پھر بات ہوگی. وہ کہتے ہیں دفتری ایک غلطی تھی. چلیں خیر. اچھا، اب آپ کا اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ مانتا ہی نہیں تھا، کہتا تھا مولوی نے انگلش نہیں پڑھی ہوئی. ظفر اللہ جمالی نے تو پڑھی ہے نا. مجھے نہیں سمجھ آیا، چلو ظفر اللہ جمالی کو تو سمجھ آیا. اس نے کہا یہ ساری اسمبلی مر جائے،
ان کو کیسے ضرورت ہوئی کہ انہوں نے حضور کی ختم نبوت پر اتنا بڑا حملہ کیا؟ ظفر اللہ جمالی کو پکڑے نا، ولی خاتم بڑی سخت بات کرتا ہے، میں نے کبھی ان کے مرنے کی دعا نہیں کی ہے۔ ہاں جی، ظفر اللہ جمالی نے تو کہا یہ سارے مر جائیں، اسمبلی والے ہاں تو اس نے کہا ہے نا جی، لفظ اوت کو تبدیل کر کے ڈیکلیریشن کیا گیا، حلف نامے کو ہٹا کے اقرار نامہ کیا گیا۔ اب خادم حسین رضوی صاحب آپ کی اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ جب تک وہ استعفیٰ نہیں دیں گے آپ اسلام آباد میں ہی ہیں؟ آپ اگر یہ منظر دیکھیں تو آپ بھی چھلانگ لگا کر یہاں آ جائیں۔ اچھا، یہاں پہ تقریباً 3000 لوگ ہیں آپ کے ساتھ۔ اقبال کہتا ہے ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ ہاں جی، جزاک اللہ، بڑی مہربانی، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ویڈیو لنک پر اسلام آباد فیض آباد سے، جن کا احتجاج جاری ہے اسلام آباد میں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستان کے لا منسٹر زاہد حامد استعفیٰ نہیں دیتے، ان کو سزا نہیں ملتی، وہ اسلام آباد میں ان کا پروٹیسٹ یا ڈیمانسٹریشن جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ آئین پاکستان میں کچھ ترامیم کی گئی تھی، جن میں سے ایک ترمیم ختم نبوت کلوز میں تھی، اور یہ ترمیم یہ تھی کہ جہاں پر لفظ اوت ہے اس کو تبدیل کر کے ڈیکلیریشن کر دیا گیا، یعنی کوئی بھی سیاستدان جب آفس پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے تو اس بات کا حلف لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر مکمل یقین رکھتا ہے، اس بات کی وہ قسم کھاتا ہے۔ اس کو تبدیل کر کے اقرار کر دیا کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس پر بہت پبلک آؤٹریج آیا سوشل میڈیا پر، پاکستان کے گلی چوراہوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور بازاروں میں، پھر جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو تبدیل کیا، جہاں پر اوت تھا اس کو دوبارہ ڈیکلیریشن سے ہٹا کر اوت کیا، اور پھر معافی بھی مانگی، مگر تحریک لبیک یا رسول اللہ کہ خادم حسین رضوی صاحب جو لیڈر ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی، مذہبی اسکالر ہیں، اپنی بڑی فالوئنگ رکھتے ہیں، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ آج بھی اسلام آباد میں سراپا احتجاج ہے، اور ان کے ساتھ تقریباً 3000 لوگ ہیں، ایک FIR اور ایک درخواست ان کے خلاف کٹ چکی ہے، مگر ان کا کیا موقف تھا آپ نے ہمارے پروگرام نیوز روم میں جانا۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔